एपिसोड 14। खाना खा लो डैड। जूलियट ने दलिया से भरा प्याला जोसेफ के सामने रखा और खुद भी उसके सामने बैठ गई। जोसेफ अब पहले से बेहतर था और अपनी सख्ता ज्यादा कैफियत से निकल आया था, लेकिन अब भी वो ज्यादा बातचीत नहीं करता था। अगर जूलियट कोई जवाब तलब बात कहती तो उसका मुख्तसर जवाब दे देता। खाने पीने से भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, बस जूलियट के इसरार पर थोड़ा बहुत चख लेता था। इस वक्त भी जूलियट ने दलिया का प्याला उसके सामने रखा तो उसने कोई दिलचस्पी ना ली और अपनी ही किसी सोच में गुम बैठा रहा। उसे इस कैफियत में देखकर जूलियट खुद हरकत में आई और चमचा भरकर दलिया उसकी तरफ बढ़ाया। मुंह खोलो डैड। जोसेफ ने फर्माबरदारी से मुंह खोल दिया। जूलियट एक के बाद दूसरा और तीसरा चमचा उसके मुंह में डालती चली गई। तुमने पुलिस के सामने उसका नाम क्यों नहीं लिया जूली? तीसरे चमचे के बाद जोसेफ ने बहुत अचानक सवाल किया। उसके सवाल में किसी शख्स का नाम ना होने के बावजूद जूलियट समझ गई कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। चुनांचा पल भर ठटकने के रद्दअमल के बाद वो जवाब में बोली, नाम लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला डैड। वो जिस स्टेटस का आदमी है, पुलिस मेरे नाम लेने पर भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करेगी। फिर क्या फायदा इसी बेकार बात मुंह से निकालने का? इसका मतलब है कि एक बार फिर दौलत से इंसान का राइट हार जाएगा। इंसानों के राइट्स तो गॉड ने बनाए डैड, लेकिन ये जो जमीन पर खुदा बनकर फिरते हैं, उन्होंने जीने के सारे राइट्स अपने नाम कर लिए। हम जैसों में से तो बस कोई ही इतनी हिम्मत कर सकता है कि उनसे अपने राइट्स को छीन सके। तुम इन कोई में से है या? इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें वक्त देगा डैड। अब ये सब बातें छोड़ो और दलिया खाओ। वो सर झुकाए बैठी थी, इसलिए जोसेफ ने सिर्फ उसकी मोतदिल आवाज सुनी, आंखों में भड़कते शोले नहीं देख सका। पता नहीं अपने पास कितना वक्त बचा है। जोसेफ धीरे से बड़बड़ाया, फिर उसके हाथ से दलिया खाने लगा। तबीयत की नकाहत की वजह से डॉक्टर ने अभी उसे हल्की फुल्की ग़िज़ा पर रखने की हिदायत की थी और खदशा जाहिर किया था कि ज्यादा मुक़वी ग़िज़ा उसके लिए हजम करना मुमकिन नहीं होगा। अपनी अजीज बीवी की जिंदगी में खाने पीने के बेहद शौकीन जोसेफ को हकीकत में अब किसी जायके से कोई गर्ज नहीं रही थी। वो सिर्फ जूलियट की खातिर थोड़ा बहुत जहर मार कर लेता था। मैं कल से दफ्तर दोबारा ज्वाइन कर लूंगी, जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे इस जॉब की जरूरत है। हाँ, ये पेट बड़ी जालिम चीज है। आदमी के दिल पे कुछ भी गुजर रहा हो, लेकिन इसको भरने के वास्ते हाथ पांव चलाना ही पड़ता है। जोसेफ को वो वक्त याद आ गया जब जोसेफीन मुलाजमत की खातिर बंबई छोड़कर चली गई थी और उसके अपने लिए जिंदगी की सारी रौनकें दम तोड़ गई थी, लेकिन वो अपने घर का चूल्हा जलाए रखने और माँ के इलाज के लिए तगुदो करने पर मजबूर था। हालांकि उसका दिल तो यही चाहता था कि सब कुछ छोड़कर बस जोसेफीन के पीछे रवाना हो जाए। उसी की तरह उसके सामने बैठी जूलियट के दिमाग में भी बहुत सी सोचें थीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी सोचों को नहीं बांटा और मशीनी से अंदाज में खाने और खिलाने का सिलसिला जारी रहा। प्याला आधा खाने के बाद जोसेफ ने उसका हाथ रोक दिया। उसने भी ज्यादा इसरार ना किया और बर्तन वापस किचन में रखकर आने के बाद जोसेफ को उसकी दवाइयाँ खिलाने लगी। दवा खाने के कुछ ही देर बाद जोसेफ पर गुनूद की तारी होने लगी तो वो उसे बिस्तर पर लिटाकर अपने कमरे में आ गई। अब वो अपने बिस्तर पर लेटी सोचों में उलझी हुई थी। चंद दिनों के अंदर उसकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ गई थी। सबसे बड़ी और तकलीफ तब्दीली तो ये थी कि उसका छोटा सा घर माँ के वजूद से खाली हो गया था। उस माँ के वजूद से जो उस घर की असल रौनक थी, जिसका सलीका और हुनर महदूद वसाइल में भी उनकी जिंदगी को मुनज़्ज़म रखे हुआ था और जिसकी खुश अखलाक़ी के सब मुतरिफ थे। आस पड़ोस की औरतें कितनी बार उसके सामने इस बात का इजहार कर चुकी थी कि वो जोसेफीन जैसी औरत की महल्ले में कमी को शिद्दत से महसूस कर रही हैं। उसे उन औरतों की सच्चाई पर कोई शक ना था, लेकिन जब उनमें से कोई टोल लेने वाले अंदाज में उस पर गुजरी बिपता सुनने के लिए सरगोशियों में सवाल करती तो उसका जी बेसाख्ता ही अपनी माँ की मेहरबान आगोश को ढूंढने लगता, जहाँ छुप कर वो दुनिया वालों और उनके सवालों से बच सके। लेकिन वो जानती थी कि अब उसे कभी इस आगोश की पनाह नहीं मिल सकती और उसे खुद ही जीने की राह निकालनी होगी। जो कुछ उस पर गुजर चुकी थी उसके बाद अगरचे उसे जिंदगी से इतनी दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन वो कम से कम उस वक्त तक जीना चाहती थी जब तक उसका मुजरिम कैफर किरदार को नहीं पहुंच जाता। दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने के फैसले के पीछे भी यही ख्वाहिश छुपी हुई थी। दफ्तर के ख्याल के साथ ही उसके जहन में आरिफ का ख्याल जागा। अपने घर वापस आने पर उसने आरिफ को यहाँ देखा था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा उससे मिलने नहीं आया था। गुलाम चाचा की जुबानी उसे मालूम हुआ था कि उसके बेहोश होने पर अस्पताल जाने के लिए सवारी वही लेकर आया था, फिर उनके साथ अस्पताल तक भी गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता ना था। उसका यह ग़याब खासा मायने खेज था। इसका एक मतलब यह भी लिया जा सकता था कि वो उस पर गुजरने वाले हादसे के बाद उसके लिए काबिल कबूल नहीं रही है, लेकिन साथ ही दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण भी थी जो बरसों की इस रफाकत ने जलाई रखी थी, जिसे वो और आरिफ दोनों मोहब्बत का नाम देते थे। वो मोहब्बत उसे आरिफ को बहुत सी रियायतें देने पर मजबूर करती रही थी और अब भी वो खुद को मुख्तलिफ तावीलें देकर कायल करने की कोशिश कर रही थी कि अगर आरिफ दोबारा पलट कर नहीं आया तो इसका सबब उसकी कोई मजबूरी रही होगी, उसके घर में कोई मसला होगा, दफ्तर में काम की ज्यादती होगी, वो बीमार हो गया होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अंदर से दिल सहमा हुआ था, जैसे हकीकत को खूब जानता हो, और उस हकीकत को सामने आने के लिए बस एक रात की मुसाफत ही तो बाकी रह गई थी। रात गुजारने के बाद वो सुबह जब दिल में कुछ अज़ाइम लिए घर से निकली तो इर्द गिर्द का मंजर पहले ही की तरह होने के बावजूद उसे कुछ बदला बदला सा लगा।
وہ پتلی سی گلی جسے وہ سر اٹھا کر بڑے اعتماد سے پار کرتی تھی آج بہت طویل ہو گئی تھی۔ گلی میں کھیلتے بچے اسے اجنبی سے لگ رہے تھے اور ہر روز اس کے دفتر جانے کے اوقات میں اپنے گھر کے آگے جھاڑو لگانے کا معمول انجام دینے والی للیتا موسی کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر اترنے والی حیرانی بھی عجیب تھی۔ اس قدر اجنبیت کے بیچ کسی شناسائی کی تلاش میں اس کی نظروں نے خود بخود ہی اس دروازے تک کا سفر طے کیا جہاں فاروق اس کے انتظار میں ہر روز کھڑا ہوتا تھا، لیکن اس کی جگہ بھی اس کے لیے مایوسی ہی لے کر آئی۔ بے ساختہ ہی ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ دلدار آغا کی کوٹھی پر گزری ایک رات نے اسے ایک گنڈے کے معیار سے بھی نیچے گرا دیا تھا۔ اس تلخ خیال سے بھری وہ گلی کے نکڑ سے گزرنے لگی تو اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ وہاں بیٹھا فقیر بھی نظر نہ آیا۔ فقیر کو ایک سکہ دیتی جا۔ فقیر نے خود ہی ہانک لگا کر اسے روکا تو وہ اسے نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھ سکی اور پرس سے ایک سکہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ فقیر نے سکہ اس کے ہاتھ سے لے کر معائنہ کرنے کے انداز میں اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، پھر بولا، کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے تجھے ابھی بہت وقت چاہیے۔ خیر کوئی بات نہیں، ایک دن یہ پرکھ بھی سیکھ ہی لے گی۔ ابھی تو جا کر اسے آزما لے جس سے تجھے کچھ ملنے والا نہیں۔ اس نے سکہ اپنے کاسے میں بے نیازی سے رکھتے ہوئے سر نواڑ لیا۔ جولیٹ نے محسوس کیا کہ آج فقیر کے لہجے میں غصے یا تلخی سے زیادہ اس کے لیے ہمدردی ہے۔ اس ہمدردی پر اسے غصہ آنے لگا، یعنی وہ اتنی قابل رحم ہو گئی تھی کہ نکڑ پر بیٹھنے والا یہ فقیر بھی اس پر ترس کھا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ پیر پٹکتی اس فقیر کے پاس سے ہٹ گئی۔ جھنجھلاہٹ کا یہ احساس دفتر پہنچنے پر بھی اس پر طاری رہا۔ دفتر میں اس کے ساتھی اس سے جوسفین کی موت پر تعزیت کرتے رہے۔ ہم افسوس کے لیے آپ کے گھر آنا چاہتے تھے، لیکن عارف نے کہا کہ آپ کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے اور آپ ان کی تیمارداری میں مصروف ہیں۔ ایسے میں ہمارا ملاقات کے لیے جانا آپ کے لیے زحمت کا باعث بن سکتا تھا، سو ہم گھر پر نہیں آئے۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ ایک کولیگ نے اس سے تعزیت کرتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر عارف کی طرف دیکھا۔ دفتر آنے کے بعد عارف نے اس سے رسمی ہیلو ہائی کے سوا کوئی بات نہیں کی تھی اور مسلسل اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ جولی کو لگا کہ یہ اس کی مصروفیت اصل میں اسے نظر انداز کرنے کی ایک تدبیر تھی، لیکن اب عارف کی طرف سے دیے گئے اس فیور پر وہ ذرا مختلف انداز میں سوچ رہی تھی۔ ان لوگوں کو اس کے گھر آنے سے روک کر ایک طرح سے عارف نے اس پر احسان کیا تھا۔ وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، صدمہ بہت بڑا ہے، اس لیے انہیں مکمل طور پر سنبھلنے میں وقت تو لگے گا، لیکن اب بھی انہوں نے کسی نہ کسی طرح خود کو تھوڑا بہت سنبھال لیا ہے۔ بھگوان انہیں حوصلہ دے۔ ایک کولیگ نے دعا کی صورت میں اپنے خلوص کا اظہار کیا اور اس کی عارف پر موجود توجہ کو محسوس کر کے آہستہ سے بولا، عارف بھی آج کل بہت ڈسٹرب نظر آ رہا ہے، کسی کولیگ سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، کوئی زیادہ چھیڑنے کی کوشش کرے تو جھنجھلا جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ خود کو زیادہ سے زیادہ کام میں مصروف ظاہر کرے۔ جولیٹ نے بلا تبصرہ اس کی بات سنی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ عارف کے اس رویے کے پیچھے اس کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ ہے۔ وہ اسے چاہتا تھا اور اس کا اس حادثے سے متاثر ہونا لازمی تھا۔ وہ خود ہی عارف کے رویوں کا تجزیہ کر کے توجیہات سوچتی رہی۔ دفتر میں اس کے دن کا بیشتر حصہ لوگوں کی تعزیتیں وصول کرتے گزرا۔ رندھاوا نے بھی اس سے افسوس کا اظہار کیا اور پیشکش کی کہ وہ چاہے تو 2-3 دن مزید چھٹی کر سکتی ہے۔ جولیٹ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میسر وقت میں وہ اپنے ادھورے رہ جانے والے کاموں کو دیکھتی رہی۔ اسی طرح دفتر میں اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا۔ اپنا سامان سمیٹ کر رکھتے ہوئے وہ کنکھیوں سے عارف کو بھی دیکھتی رہی۔ وہ بھی اپنا کام سمیٹ رہا تھا۔ سب سمیٹ کر رکھنے کے بعد وہ اس کی میز کے قریب آن کھڑا ہوا۔ چلو۔ اس کے اس ایک لفظ نے ہی جولیٹ کو خوش کر دیا۔ پورے دن کی خاموشی کے بعد عارف کی زبان سے نکلنے والا یہ ایک لفظ اس کے لیے زندگی کا پیغام تھا۔ معمول کے مطابق وہ دونوں ایک ساتھ دفتر سے باہر نکلے، لیکن عارف بس اسٹاپ کا رخ کرنے کے بجائے اس سے بولا، آؤ وہاں سامنے والے ریسٹورینٹ میں تھوڑی دیر رک کر چائے پیتے ہیں، مجھے تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں۔ پیشکش تو اچھی تھی، لیکن جولیٹ کو اس کا لہجہ ضرورت سے زیادہ گمبھیر محسوس ہوا۔ بہرحال وہ خاموشی سے اس کے ساتھ سڑک پار کر کے ریسٹورینٹ میں چلی گئی۔ ایک میز کے گرد کرسیاں سنبھالنے کے بعد عارف نے بیرے کو چائے کا آرڈر دیا اور خود کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ کچھ بولو، اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ یہی تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا بولوں۔ جو بھی کچھ تمہارے دل میں بول دو، میں اتنا کچھ سہ چکی ہوں کہ اب کسی بات سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مجھے ایک دوسرے آفس میں جاب مل گئی ہے، پہلی سے میں وہاں جوائن کرنے والا ہوں۔ عارف نے اسے اطلاع دی اور رک کر بیرے کے چائے کے برتن میز پر سجانے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ تو اچھی خبر ہے، یقیناً یہاں سے اچھی مراد مل رہی ہوں گی وہاں، تبھی تو تم نے دوسری جگہ جوائن کرنے کا سوچا ہوگا۔ جولیٹ خود پیالیوں میں چائے بنانے لگی۔ اس جاب کے لیے مجھے بمبئی سے باہر جانا ہوگا۔ کہاں؟ پل بھر کے لیے جولیٹ کا ہاتھ رکا، پھر اس نے خود کو سنبھال کر تحمل سے پوچھا، کلکتے۔ تو پرابلم کیا ہے؟ کلکتہ کو اتنا زیادہ دور بھی تو نہیں ہے، ہم فون اور لیٹرز کے ذریعے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں۔ چھٹیاں وغیرہ میں تمہارا گھر والوں سے ملنے کے لیے بمبئی بھی آنا جانا لگا رہے گا، تھوڑا سا وقت نکال کر مجھ سے بھی مل لیا کرنا۔ نہیں، میں تم سے نہیں ملوں گا، میں تم سے دور جانے کے لیے ہی تو یہ ملازمت تبدیل کر رہا ہوں۔ عارف نے بالکل اچانک اس کے سماعتوں میں دھماکہ کیا تو وہ چند لمحوں تک سمم بکمم بیٹھی رہ گئی۔ میں اپنے اس فیصلے کے لیے تم سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔
میں اتنے اعلیٰ ظرف کا مالک نہیں ہوں کہ اب بھی تمہیں قبول کر سکوں. مجھے معلوم ہے کہ بہت احتیاط کے باوجود بھی لوگوں کو آہستہ آہستہ تمہارے اغوا کا علم ہو جائے گا. بات میرے گھر تک پہنچی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. وہ لوگ ایک کرسچن لڑکی کو تو بطور اپنی بہو کے قبول کر سکتے ہیں، لیکن ایک اغوا شدہ لڑکی کے لیے ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ میرے والدین کو خود بھی اپنی 4 بیٹیاں بہانی ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں ایسے گھروں کی لڑکیوں کے لیے رشتے نہیں آیا کرتے جہاں پہلے سے ہی کوئی بدنام عورت موجود ہو. تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ غیرت مندی کے علاوہ یہ میری معاشرتی مجبوری بھی ہے کہ اب میں تم سے اپنے تعلق کو قائم نہیں رکھ سکتا. وہ برسوں کے تعلق کو لمحوں میں توڑ گیا. اوکے، اب میں چلتی ہوں. یہ جولیٹ کے ضبط کی انتہا تھی کہ اس نے عارف کا فیصلہ سننے کے بعد کسی جذباتی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور پورے حوصلے سے اٹھ کھڑی ہوئی. عارف سر جھکا اپنی جگہ بیٹھا رہا. اس پر ایک آخری نظر ڈال کر وہ تلخی سے مسکرائی اور پلٹ کر ریسٹورنٹ سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل پڑی. کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے ابھی تجھے بہت وقت چاہیے. ریسٹورنٹ سے نکل کر وہ یوں ہی سڑک کے کنارے پیدل چلی جا رہی تھی جب اس کے ذہن میں فقیر کا کہا فقرہ گونجا. ابھی تو جا کر اسے آزما لے جس سے تجھے کچھ ملنے والا نہیں. اس بے حیثیت سے فقیر نے کتنے یقین سے دعویٰ کیا تھا. اس وقت وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکی تھی، لیکن اب بہت کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا تھا. وہ فقیر تو عرصے سے اسے اس طرح کی تنبیہات کر رہا تھا، لیکن وہی اس کی باتوں کو دیوانے کی بڑک جان کر اہمیت نہ دیتی تھی. اکثر انسان کو لوگوں کی حقیقت سمجھنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے. اس نے بھی آج بہت تاخیر سے اپنی زندگی میں شامل 2 کرداروں کے اصل چہرے دیکھے تھے، اور اسے افسوس تھا کہ اتنی دیر کیوں لگی. اپنی پرکھنے کی صلاحیت کو دل میں کوستی ہوئے اپنے محلے میں پہنچی تو اس کی نگاہوں نے بے ساختہ بے قراری سے اس فقیر کو کھوجنا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ موجود نہیں تھا. کل صبح اس سے ضرور بات کروں گی. وہ دل میں ارادہ باندھتی گھر کی طرف بڑھ گئی. اسے نہیں معلوم تھا کہ کل صبح تو کیا، اب وہ آنے والی کسی صبح بھی گلی کے نکڑ پر اس فقیر کو بیٹھا نہیں دیکھ سکے گی. اگلی صبح اس نے دفتر جانے سے قبل فقیر کے دنیا سے گزر جانے کی خبر سنی اور اس امر پر حیران رہ گئی کہ اپنی زندگی کے 2 کرداروں کو اس نے اس وقت جانا جب وہ اس کی زندگی سے نکل چکے تھے. آج وہ اپنی طبیعت میں کافی بہتری محسوس کر رہا تھا. صبح سے سر میں درد کی کوئی لہر نہیں اٹھتی تھی. ڈاکٹر نے بھی اس کی طرف سے اطمینان کا اظہار کیا تھا اور امید دلائی تھی کہ چند دنوں میں اسے اسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا. آج اڈے سے بھی کئی لوگ وقتاً فوقتاً اس سے ملاقات کے لیے آتے رہے تھے اور اس کا وقت اچھا خاصا گزرا تھا. اڈے سے آنے والوں میں سے ہر ایک کی زبان پر ربن دادا کی شاندار فتح اور مجو کی ذلت آمیز شکست کا ذکر تھا. وہ خوشی خوشی سب کی باتیں سنتا رہا. ربن خود کل سے غائب تھا، لیکن اڈے کے ساتھیوں کو اس کے پاس آنے کی اجازت دے کر اس نے اپنی غیر موجودگی کی تلافی کر دی تھی. اب بھی ساتھیوں کا ایک گروپ اس سے رخصت ہوا تو رامو اور نانا چلے آئے. ہاں بھائی شیر جوان، اب اور کتنے دن تک تیرا اسپتال میں رہنے کا ہے؟ نانا نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا. میں تو ابھی یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں نانا، پر کوئی اجازت نہیں دیتا. آپ ہی دادا سے میری سفارش کر دینا. تیرا دادا سفارش ماننے والا بندہ نہیں ہے. سالہ 4 کھونٹ دیکھ کر چلتا ہے اور اسے سب معلوم رہتا ہے کہ کب کیا کر دے گا. تیرے کو بھی وہ دیکھ بھال کر اسپتال چھوڑنے کی اجازت دیں گا. نانا نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر وہ اور رامو اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. رامو نے بتایا کہ مجو کے اڈے کے لوگ اس سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں، پھر بھی وہ محتاط ہے اور ان لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں. گفتگو کے دوران اس بات کا ذکر بھی نکلا کہ مجو کے بعد ربن ولیم کا مزاج پوچھنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا، لیکن ولیم کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ان دنوں ہندوستان میں نہیں تھا اور بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے پیش نظر اپنی فیملی کو واپس انگلستان چھوڑنے گیا ہوا تھا. جانے دو نا استاد، انتقام لینا اتنا ضروری بھی نہیں ہے. فاروق نے رامو سے کہا. کیا ضروری اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے والا تو دادا ہے، پر اپن بھی اتنی بات سمجھتا ہے کہ اپنے سے پنگا لینے والوں کو سبق دینا اچھا رہتا ہے. آگے دوسرے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ ادھر پنگا لینے سے پہلے 100 بار سوچنے کا ہے. تجھے پتا ہے کہ اپنا دھندا تو چلتا اسی گڈ ول پر ہے. اپن اپنے دشمنوں کو چپ چاپ شمع کرتے رہنا اور کسی کو کچھ نہیں بولے تو اپنا تو سارا بزنس ٹھپ ہو کر آ جائیں گا. یہ حقیقت تھی کہ ان کا وجود اسی روب اور دبدبے کی وجہ سے قائم تھا جس کا اظہار وہ وقت ضرورت کرتے رہتے تھے. پرسوں بھاٹیا سیٹ نے بھی تو اسی گڈ ول کی وجہ سے ربن اور اس سے اپنے کمرے میں ملاقات کی تھی اور ایک اہم کام سپرد کیا تھا. اسے نہیں معلوم تھا کہ بھاٹیا کے اس کام کا کیا ہوا. ربن کے غیاب سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کام پر لگ چکا ہے. یکدم ہی اس کا دل اچاٹ ہونے لگا. ان کا حصہ ہونے کے باوجود جانے کہ وہ ابھی تک پوری طرح اس سب کا عادی نہیں ہو سکا تھا. رامو اور نانا نے اس کے رویے میں پیدا ہونے والی تبدیلی کو محسوس کیا اور طبیعت کی خرابی پر محمول کرتے ہوئے اسے آرام کا مشورہ دے کر جلد وہاں سے رخصت ہو گئے. ان کے جانے کے بعد وہ بستر پر دراز ہوا تو نظر سرہانے کی میز پر رکھے اخبار پر گئی. اخبار صبح سے آیا رکھا تھا لیکن اسے اس کا مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں مل سکی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر اخبار اٹھا لیا اور یوں ہی سرخیاں پڑھتے ہوئے فرنٹ کے بعد اخبار کا پچھلا صفحہ دیکھا. وہاں ایک خبر نے اس کو چونکا دیا. خبر تھی مشہور بزنس مین رام بھاٹیا کے بھتیجے منوہر بھاٹیا کی تشدد زدہ لاش جوہو کے ساحل پر دریافت. پولیس قاتلوں کے بارے میں کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکی. خبر میں تفصیلات بھی درج تھی لیکن اس نے پڑھنے کے بجائے اخبار ایک طرف ڈال دیا.
بھاٹیا تگڑے اسامی تھا، اس لیے ربا نے اس کا کام بھی بہت تیزی سے نمٹایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ منوہر کوئی اچھا آدمی نہیں تھا اور اس کی نمک حرامی کی جو سزا بھاٹیا نے تجویز کی تھی وہ بھی شاید غلط نہ تھی، پھر بھی اس کے دل پر بوجھ سا آ گرا۔ یہ وہ بوجھ تھا جو ہر حساس انسان ایسی کوئی خبر پڑھ سن کر بے اختیاری محسوس کرتا ہے اور اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ کسی کے اس طرح مارے جانے کو لاکھ حق سمجھتے ہوئے بھی خود کو افسردہ ہونے سے روک سکے۔ وہ بھی دل گرفتہ سے اپنی جگہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ اس کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کے لیے رکا شیدو اسے سوتا سمجھ کر باہر نکل گیا۔ اصل میں اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی اور اسپتال کے کمرے میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں تھی۔ شیدو کو کمرے سے نکلے مشکل سے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ یس، اس نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ یہاں اسپتال کے عملے اور اڈے کے ساتھیوں کے علاوہ بھلا اور کون آنے والا تھا؟ اس کی طرف سے اجازت ملنے پر دروازہ کھول کر 2 ہستیاں آگے پیچھے چل کر اندر داخل ہوئیں تو وہ بے ساختہ بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اسے گمان بھی نہ تھا کہ اس سے ملاقات کے لیے 2 نقاب پوش چہرے یہاں آ سکتے ہیں۔ اس کے کمرے میں آنے والی ان 2 برقع پوش خواتین کے چہرے اگرچہ نقاب میں چھپے ہوئے تھے لیکن ان کی تابناکی ایسی تھی کہ نقاب کے پیچھے سے بھی چھلکے جاتی تھی۔ برقع پوشوں کی اجلی رنگت اور خوبصورت آنکھیں اعلان کر رہی تھیں کہ لفافے کے اندر جو مضمون ہے وہ بہت خوب ہے۔ فاروق نے لمحے بھر میں انہیں شناخت کر لیا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تو اس نے ان دونوں کو ایک لائبریری میں اسی طرح نقاب میں چہرہ چھپائے اپنے مقابل بیٹھا دیکھا تھا۔ آداب۔ پہچان کے مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتا۔ اس سے قبل ہی 2 میں سے ایک نقاب پوش خاتون نے جو دوسری کے مقابلے میں چھریرے بدن اور جوان معلوم ہوتی تھی ماتھے تک ہاتھ لے جا کر کھنکتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس آواز کو سننے کے بعد شک کی رہی صحیح گنجائش بھی ختم ہو گئی۔ وہ 100% چاند بانو تھی۔ بمبئی کے بازار حسن میں لکھنوی تربیت دینے والی زمرد بائی کے چمن کا سب سے خوشنما اور خوشبودار پھول، جس کی شہرت آج کل 4 سو پھیلی ہوئی تھی اور بڑے بڑے ساہوکار اس کے درشن کے لیے دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت لٹانے کو تیار رہتے تھے۔ لگتا ہے جناب نے ہمیں پہچانا نہیں۔ چاند بانو نے اسے گمسم پا کر خیال ظاہر کیا اور چہرے پر پڑا نقاب الٹ دیا۔ سیاہ برقعے کے حالے میں اس کا چاند چہرہ اپنی تمام تر تابناکی سمیت فاروق کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ روبے حسن نے فاروق کو پل بھر کے لیے ساکت کیا لیکن پھر اس نے تیزی سے خود کو سنبھال لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میں آپ کو پہچان گیا تھا پر حیران تھا کہ آپ یہاں کیسے؟ بہرحال آئیے تشریف رکھیے۔ شکریہ، چاند بانو نے کہتے ہوئے اپنی ساتھی سمیت نشست سنبھال لی۔ اس کے بعد اس کی ساتھی نے بھی نقاب الٹ دیا۔ وہ چاند بانو سے 6-7 سال بڑی ایک خوش شکل لڑکی تھی لیکن چاند بانو کے سامنے اس کی خوبصورتی سورج کے سامنے چراغ کے مانند تھی۔ یہ کاجل ہے، ہم ساتھ ہی رہتے ہیں۔ آداب۔ فاروق نے کاجل کو بھی آداب کیا اور پھر وہ چاند بانو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کے اسپتال میں داخل ہونے کی اطلاع ملنے پر ہم یہاں آنے کے لیے سخت بے چین تھے لیکن بائی جی کی طرف سے آگیا ملنے مشکل تھی۔ اپنی مشکل کا حل ہم نے کاجل کی صورت میں نکالا اور انہیں راضی کر لیا کہ یہ بازار کے بہانے ہمارے ساتھ اسپتال چلیں۔ ہمارے خاص ملازم کو تو آپ جانتے ہی ہیں نا، وہ باہر تانگے میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ ہمیں بازار لے جائیں گے تاکہ ہمارے بہانے کا بھرم قائم رہ سکے۔ میں کوئی ایسا خاص بیمار نہیں تھا، آپ نے ملاقات کے لیے خواہ اتنی زحمت اٹھائی۔ زحمت؟ کیسی زحمت؟ زحمت تو وہ اذیت تھی جو آپ کے زخمی ہونے کی خبر سننے کے بعد ہمارے دل کو تڑپائے دے رہی تھی۔ ہمیں کسی پل چین نہیں آتا تھا کہ آپ ہمارے کارن اس حال کو پہنچے۔ کوئی لاکھ ہمیں بتاتا کہ آپ خیریت سے ہیں لیکن آپ کو روبرو دیکھے بغیر ہمیں یقین آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کچھ تسلی سی ہو گئی ہے، پر آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ اتنے معمولی بیمار ہیں کہ آپ کو عیادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بیچ میں چند دن ہی تو گزرے ہیں لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بالا خانے پر جس شخص کو دیکھا تھا آج اس کی پرچھائی دیکھ رہے ہیں۔ کتنے کمزور ہو گئے آپ، اور ہم نادم ہیں کہ اس کا سبب ہم ہیں۔ نہ اس روز اصرار کر کے ہم آپ کو ملاقات کے لیے بلاتے، نہ آپ کا مجو دادا اور گورے ولیم سے واسطہ پڑتا۔ بولتے بولتے چاند بانو کی آنکھیں بھیگنے لگی اور فاروق نے اپنے دل میں درد سا محسوس کیا۔ یہ لڑکی جس کی ایک ایک ادا پر لوگ لاکھوں لٹانے کے لیے تیار بیٹھے تھے خود اس پر مر مٹی تھی، اور یہ کتنا غلط ہوا تھا کہ اس کا جولیٹ کی محبت سے لبریز دل کسی اور کی محبت کو قبول کرنے کی گنجائش ہی نہیں رکھتا تھا۔ آپ خامخواہ خود کو الزام دے کر بوجھل ہو رہی ہیں۔ آپ کے بلاوے پر آپ کے یہاں آنا اور پھر مجو دادا اور ولیم سے سامنا ہو جانا تو محض ایک بہانہ تھا جو ان لوگوں کو کہیں بھی مل سکتا تھا۔ حقیقت میں تو مجو دادا پہلے سے مجھ پر خار کھائے بیٹھا تھا اور اسے میرے ساتھ وہ سب کرنا ہی تھا جس پر آپ فضول میں اتنی شرمندہ ہیں۔ بلکہ سچ پوچھیے تو میری خاصی بچت ہی ہو گئی، ورنہ وہ لوگ تو دل میں نہ جانے کون کون سے ارمان چھپائے بیٹھے تھے۔ اگر ان کے ارمان پورے ہو جاتے تو شاید آج آپ میری خیریت معلوم کرنے کے لیے اسپتال آنے کے بجائے میری قبر پر پھول چڑھانے آئی ہوتی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ چاند بانو نے بے ساختہ اپنا دل تھام لیا اور نمناک آنکھوں سے اسے ٹوکا۔ واقعی فاروق صاحب، یہ تو آپ کی زیادتی ہے۔ جب کوئی اتنا ٹوٹ کر چاہنے والا سامنے ہو تو اس کے سامنے اپنی موت کا نام لے کر اس کے دل کو تکلیف نہیں دیا کرتے۔ کاجل نے لب کشائی کی اور شکوہ کرنے والے انداز میں بولی، میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا،
میں تو بس ایک حقیقت بیان کر رہا تھا. دنیا کا ہر سچ کہنا ضروری نہیں ہوتا. حقائق اور سچائیوں کو سب جانتے ہیں، لیکن کچھ پل کے لیے ان سے نظریں چرا کر اپنے جینے کا سامان کر لیتے ہیں. جیسے اس پگلی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آپ کو چاہ کر چاند پانے کی تمنا کری ہے، لیکن خود کو روکے بغیر بند آنکھوں سے پیار کی راہ پر چلی جا رہی ہے. اب ہمیں چلنا چاہیے، خریداری کے لیے بازار بھی جانا ہوگا. خاموشی کے ان بوجھل لمحوں کو چاند بانوں کی آواز نے توڑا. ہاں چلتے ہیں، تم تانگے میں جا کر بیٹھو، میں فاروق صاحب سے کچھ باتیں کر کے ابھی آتی ہوں. کاجل نے اس کو سنجیدگی سے حکم دیا تو وہ پل بھر کے لیے حیرانے سے ٹھٹکی ضرور، لیکن کوئی سوال کیے بغیر فاروق کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی. فاروق اپنی جگہ حیران تھا کہ کاجل کو اسے تنہائی میں کیا بات کرنی ہے. اتنے حیران مت ہو، مجھے آپ سے چاند بانو کے حوالے سے ہی کچھ بات کرنی ہے. جی فرمائیے. چاند بانو بہت کم عمر اور نا تجربے کار لڑکی ہے، اور ستم یہ ہے کہ اتنی نوعمری میں محبت جیسے عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے. ہماری دنیا کی لڑکیوں کے لیے سچی محبت ایک عذاب ہی تو ہے. ہاں جھوٹ موٹ کی محبت ہم جتنی کر لیں ہمیں اتنا ہی فائدہ دیتی ہیں. بائی جی کو چاند بانو کی اس کیفیت پر سخت تشویش ہے. انہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہے اور خوب جانتی ہے کہ چاند بانو کس راہ پر چل پڑی ہے. چاند بانو سمجھ رہی ہے نا کہ وہ انہیں دھوکہ دے کر آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے، تو یقین جانے کہ وہ بالکل غلط ہے. بائی جی کو اچھی طرح علم ہے کہ وہ بہانے سے کیوں باہر نکلی ہے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ چاند بانو کو سمجھائیں. آپ سمجھائیں گے تو شاید بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن میں کیا سمجھاؤں؟ یہی کہ وہ شراب کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی خراب نہ کرے. جس دن سے آپ کا بالا خانے پر موجود عادت سے جھگڑا ہوا ہے، چاند بانو نے کسی سے ملاقات نہیں کی اور کوئی محفل سجانے پر تیار نہیں ہوئی ہے. بات صرف اتنی سی ہوتی تو بائی جی سے تھوڑی مہلت دے دیتی اور انتظار کر لیتی کہ وہ خود کو سنبھال لے گی. لیکن سمسیا یہ کہ ایک مشہور ہدایت کار چاند بانو کو اپنی فلم میں لینا چاہتے ہیں، پر وہ راضی نہیں ہوئی، اور بائی جی کو ڈر ہے کہ اس کی ضد کی وجہ سے موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. اسی لیے اس کو سمجھانے کی ذمہ داری انہوں نے آپ کو سونپی ہے. آپ کا کہا وہ نہیں ڈال سکے گی. لیکن میں اسے سب کچھ کیسے اور کیوں کہوں؟ فاروق بدک سا گیا. وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہاں کسی عورت کا فلمی دنیا میں جانا تو دور کی بات، عورتوں کا فلم دیکھنا بھی بے حد معیوب سمجھا جاتا تھا. اس کے خاندان کی کسی عورت نے آج تک سینما گھر کی صورت نہیں دیکھی تھی، اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ وہ چاند بانو کو فلموں میں کام کرنے کے لیے راضی کریں. میں آپ سے درخواست اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ آپ کی بات مان لے گی. لیکن میں یہ مناسب نہیں سمجھتا. میں کیسے کسی عورت کو ناچنے گانے کے لیے دنیا کے سامنے پیش ہو جانے کی نصیحت کر سکتا ہوں؟ اس بار فاروق نے واضح طور پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا. اوہ، اگر آپ اسے ایسی نصیحت نہیں کر سکتے تو پھر نکاح پڑھوا کر اپنے گھر میں بٹھا لیں، کیونکہ وہ جس دنیا کی باسی ہے اسے ہر صورت میں یہی کام انجام دینا ہے. کاجل کے اس مطالبے پر فاروق نے چپ سادھ لی. میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ فلمی لائن میں آ جانے میں ہی چاند بانو کی بہتری ہے. فلموں میں کام کر کے وہ اپنے حسن اور فن کی کمائی تو ضرور کھائے گی، لیکن عزت کو بچا لے گی، اور کسی ایک مرد کی بن کر رہنے کی خواہش مند طوائف زادی کے لیے یہ بھی بہت ہوتا ہے. مگر میں نے تو سنا ہے کہ فلموں کا ماحول بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا. عورت نہ چاہے تو اسے کون ورغلا سکتا ہے؟ چاند بانو وہاں خود کو بچا لے گی. آپ اس کا موازنہ عام عورت سے نہ کریں. عام عورت اور ایک طوائف زادی کے لیے عزت کا معیار ایک جیسا نہیں ہوتا. شریف گھرانے کی عزت دار عورت کسی غیر مرد کو اپنی جھلک دکھانے میں جھجکتی ہے، لیکن طوائف سوچتی ہے کہ محض حسن و ادا کو دکھا کر باقی کی عزت بچا لے تو بھی بہت ہے. تو پھر آپ اسے قائل کرنے کی کوشش کریں گے نا؟ اس کی خاموشی نے کاجل کو باور کرا دیا کہ اب اس کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی ہاں، لیکن ابھی تو میں خود مجبور ہوں، نہ جانے کب اسپتال سے چھٹی ملے گی. اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا. حقیقتاً وہ دل سے قائل نہیں تھا کہ چاند بانو کو فلمی دنیا میں بھیجا جائے، لیکن عقلی دلائل نے بے بس کر دیا تھا. اللہ کرے آپ جلد از جلد صحتیاب ہو کر اسپتال سے رخصت ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ زیادہ دن یہاں رکنا پڑا تو میں خود چاند بانو کو لے کر آپ کے پاس آؤں گی. کاجل نے بہت مہذبانہ انداز میں جواب دیا. اس کی بول چال اور رکھ رکھاؤ میں بھی وہی بات تھی جو زمرد بھائی کے کوٹھے کا خاصہ سمجھی جاتی تھی. وہ بمبئی کی عام طوائفوں کی طرح اکھڑ لہجے میں بات کرنے کے بجائے کچھ لکھنوی ادا کے ساتھ بات کرتی تھی. ٹھیک ہے، جیسا مناسب سمجھیں. بہت شکریہ، اب اجازت دیجیے. چاند بانو بڑی بےتابی سے میرا انتظار کری ہوگی. کاجل اٹھی اور ہاتھ کے اشارے سے آداب کرنے کے بعد چہرے پر نقاب ڈال کر باہر نکل گئی. اس کے رخصت ہونے کے بعد بھی فاروق بہت دیر تک گم سم کیفیت میں بیٹھا رہا. شیدو واپس آیا تو اس نے بھی اسے نہیں چھیڑا. اسے باہر علم ہو گیا تھا کہ 2 برقع پوش خواتین اس سے ملاقات کے لیے آئی ہیں، اس لیے باہر ہی رک گیا تھا، اور اب بھی اس میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ فاروق سے ان خواتین کے بارے میں پوچھ سکے. وہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا. کچھ ہی دیر گزری تو کیتھرائن چلی آئی. وہ شیڈیول کے مطابق اسے دوائیں اور انجیکشن دینے آئی تھی. آج تو آپ کی طبیعت کافی اچھی معلوم ہوتی ہے. ڈاکٹر پرکاش بھی آپ کی طرف سے خاصا سیٹسفائی نظر آتا ہے، اسی لیے تو انہوں نے آپ کے لیے وزٹرز الاؤ کر دی ہیں. ابھی کچھ ہی دیر پہلے شاید آپ کی کوئی ریلیٹیو آئی تھی ملنے کے لیے. برقعے میں تھی نا، پھر بھی پتہ چل رہا تھا کہ بہت خوبصورت ہے. میں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو آپ کی قریبی رشتہ داری ہوں گی.
फारूक ने उसकी बात के जवाब में महज हल्का सा हूं करने पर इक्तफा किया। वो चांद बानो और काजल के बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था। कैथराइन ने भी शायद उसके इस अंदाज को महसूस कर लिया, चनाचे वो कुछ खिसियानी सी हो गई और मामूल की हिदायत देने के बाद अपना सामान समेटकर कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद फारूक ने करवट बदलकर आंखें मूंद ली। इस वक्त उसका दिल किसी से बात करने को नहीं चाह रहा था। अपने और चांदबानों के हाल पर जलते कुड़ते आखिरकार किसी पल उसे गुनूदगी छा गई। दोबारा आंख खुली तो कमरे में रब्बन की धीमी आवाज सुनाई दी। वो उसके सोए हुए होने का ख्याल करके बहुत हल्की आवाज में शीदू से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। फारूक ने करवट बदलकर उसकी तरफ देखा तो वो फौरन मुतवज्जो हुआ। कैसी तबीयत है शहजादे? ठीक हूं, फारूक ने कदरे बेजारी से कहा। सोते वक्त वो जो कुछ सोचता रहा था उसका असर अब भी उसकी तबीयत पर था। कुछ सुस्त दिखाई पड़ता है। बेवक्त सो गया था ना, इसलिए तबीयत सुस्त हो रही है। मैं मुंह हाथ धोकर आता हूं, तुम इतनी देर में चाय का बंदोबस्त कर लो शीदू। शीदू फौरन ताबेदारी से हरकत में आया। फारूक बाथरूम से फारिग होकर आया तो रब्बन कमरे में अकेला बैठा था और उसके माथे पर सोच का जाल था। क्या सोच रहे हो दादा? तेरे ही बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या सोचना? डॉक्टर प्रकाश से अपन की बात हुई थी। वो बोल रहा था कि तेरे को अच्छे इलाज के साथ साथ अच्छे माहौल की भी जरूरत है। किसी पहाड़ी इलाके में ले जाने को बोलता था। अपन भी साला ये सोच रहा था कि तेरे को किधर ले जाने का है। वो फारूक को अड्डे से दूर रखना चाहता था ताकि जूलियट के साथ होने वाला हादसा उसके इल्म में ना आ सके, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक जहनी दबाव उसके लिए नुकसानदेह हो सकता था। इधर डॉक्टर प्रकाश ने उसे बताया था कि जल्द फारूक को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसे में उसे फारूक को अड्डे से दूर रखने की यही तदबीर सूझी कि डॉक्टर के मशवरे को बहाना बनाकर उसे किसी दूसरी जगह ले जाया जाए। सेहतियाब होने के बाद वो वापस आता तो अव्वल तो हादसे की धूल बैठ चुकी होती, दूसरा उसके इल्म में आ भी जाता तो नुकसान का अंदेशा ना होता। मुकम्मल सेहतियाबी के बाद उसके अंदर इतनी ताकत तो होती कि वो सदमे को सह सके। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है दादा, मैं अड्डे पर ही रहकर ठीक हो जाऊंगा। अपन तेरे को बोला ना कि इलाज के मामले में अपन तेरी एक नहीं सुनेगा और तेरे को वही करना होगा जो डॉक्टर ने बोला। फिर काहे को बार बार बीच में अपनी टांग अड़ाता है? तेरे को कुछ बोलना है तो बस इतना बोल कि किधर जाने को मांगता है। शिमला, गुवाहाटी, खंडाला, जिधर तू बोलेगा अपन उधरी का टिकट कटवा लेगा, पर इससे जास्ती कुछ बोलने का नहीं है। रब्बन यकदम ही उस पर उलट पड़ा। सख्ती का यह मुजाहरा उसकी मजबूरी थी। वो नरमी से काम लेकर फारूक को इतनी रियायत नहीं दे सकता था कि वो उसे अड्डे पर ही कयाम के सिलसिले में दलाइल दे सके। उसकी हिकमत अलमी से नावाकिफ फारूक उसके इस रवैये से हैरान रह गया। वो इतने बरसों से रब्बन के साथ था और उसका बेहद चहीता समझा जाता था। इस तवील अरसे में रब्बन ने कभी उससे इस लबो लहजे में बात नहीं की थी जैसे अब करने लगा था। कुछ उसके इस रवैये की उसे आदत भी ना थी और कुछ रगों में दौड़ते नवाबी खून का भी असर था कि तबीयत पर जरा गिरा गुजरा और फूले हुए मुंह के साथ वो बोला, जब तुम अपनी मर्जी करने का फैसला कर चुके हो तो जगह भी तुम खुद ही सोच लो। मुझे तो बस गले में पट्टा डालकर अपने साथ ले चलना। अड़ीबाजी करेगा ना तो अपन गले में पट्टा डालने से भी नहीं चूकेगा। उसी वक्त शीदू चाय की ट्रे उठाए कमरे में आया। एकदम स्पेशल चाय बनवा कर लाया हूं। साले चाय वाले के सर पर खड़े होकर बनवाई है कि कहीं पानी में नीरी चाय पत्ती घोल कर ना दे दे। देख तो कैसी खुशबू उठ रही है। कमरे के माहौल से नावाकिफ शीदू ने चाय के बर्तनों की भरी ट्रे मेज पर रखी। ट्रे में चाय के अलावा बिस्किट और पैटीज भी नजर आ रहे थे। चाय बनाकर पहले अपने शहजादे को दे। रब्बन ने मामूल के लहजे में उसे हुक्म दिया तो शीदू ने सर हिलाते हुए फटाफट चाय की प्याली तैयार की और उसे थमाते हुए पूछने लगा, बिस्किट और पैटीज भी दूं फारूक भाई? एकदम ताजा है, इसी वास्ते लेकर आया था। नहीं, बस चाय काफी है। चाय वाकई खुश रंग और खुशबूदार थी, लेकिन अपने मिजाज में आने वाली तब्दीली के बायस वो उससे पूरी तरह लुत्फानंदोज नहीं हो पा रहा था और बस रवादारी निभाने पर मजबूर था।